अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज का हमारा व्लॉग जो है वो एक मखसूस मौजू पे हम अपने आप को महदूद करेंगे। वो मौजू है कि 2025 रुखसत होने को है, तो उसको खुदाफिज कहेंगे और इसको ज़रा एक नज़र इस पर डालेंगे कि कैसा रहा। सबसे पहले तो मेरे लिए, मेरे साथ मेरी फैमिली, फिर मेरे बहन भाई, मतलब फिर मेरे रिश्तेदार अजीज़ों का, उनके हिसाब से ये साल कैसा रहा हमारे अपने लिए, हमारे ख़ानदान के लिए। दूसरा, हम एक इज्तिमाई नज़र डालेंगे जिसमें हम ये देखेंगे यार कि ये साल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए, जिसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो 30 लाख जो है जो हम पर हावी होते हैं, और बाकी 24 करोड़ 70 लाख जो हम अवाम है, उनके लिए ये साल कैसा गुजरा। तो लेकिन मैं सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ, थोड़ी मजेदार बात है। कमेंट्स में लिख के बताइएगा मुझे। हाँ, मुझे कमेंट से याद आया कि मैंने 2-4 व्लॉग गुजर के मैंने ये भी नहीं कहा कि यार प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, बल्कि अब तीसरी ये चीज भी ऐड कर देनी है कि प्लीज कोई ना कोई कमेंट भी कर दिया करें। आपको इजाजत है कि जो भी आप इखलाकियात के रह के, हम नॉर्मली एक दूसरे से, मुझे पता है ऐसे तरीके से बात करते हैं। हमारा चूंकि कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते नहीं है जिस पे मैं कहूँ कि जी आप मेरे और आपके नजरियात पे टकराव हो रहा है तो आप गुस्से से मुझे जवाब दें, या मैं आपके जवाब में गुस्सा करूं। ऐसा होता नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी रहनुमाई करेंगे, जो बेहतरी के लिए मुझे मशवरे दे सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि मैंने करना तो है ये भी। मुझे मजा आ गया इसमें करने का। मतलब घर बैठ के मैं तमाम लोगों से मुलाकात कर लेता हूँ। जो देख लेते हैं उनसे खुसूसी मुलाकात हो जाती है, जो पास ऑन कर देते हैं नहीं देखते तो उनसे यूँ समझ लें गायबाना मुलाकात हो जाती है। बहरहाल यूजुअल तो रहेगा। तो बेहतरी करने के लिए आप सब मेरे उस्ताद हैं। अगर जहाँ मुझे देखते हैं कि मैं कुछ डेप्थ से मतलब सही नहीं परफॉर्म कर रहा, तो मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ उसको ठीक करने के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ आज मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं। तो जो फनी बात करने का मेरा दिल कर रहा था वो ये था कि जब भी साल क्लोज होने खत्म होने को आता है, नॉर्मली 26, 27, 28 दिसंबर को ना आपको टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, दोस्तों की जानिब से, दीगर अहबाब की जानिब से, आपके फ़ोन बुक में जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनकी तरफ से, आपके जानने वालों की तरफ से। वो हर किसी ने एक मखसूस मैसेज आपको किया होता है कि यार 2000 ये साल ख़त्म होने को है, तो इस साल में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई आपके लिए ऐसी तकलीफ दह बात हो गई है जिससे आप दुखी हुए हों, या मुझसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई है जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद है आप मुझे माफ़ करेंगे और नए साल के लिए दुआएं भी फरमा दें। तो ये मैसेज आता है, पिछले 2 साल से तो मुझे आ रहा है, तो ट्रेंड चल पड़ा है, अब क्या कर सकते हैं। तो मजे की बात ये होती है कि हर जो जिस दोस्त ने 2 साल पहले मैसेज किया था, या जिस जानने वाले ने 2 साल पहले ये मैसेज किया था कि माफ़ी का तलबगार हूँ आपसे। अब माफ़ी का तलबगार होने का मतलब ये है कि जो मैंने गलतियाँ आपके साथ की, या जो ऐसी मुझसे चीज़ें हो गई जिससे आपको दुःख पहुँचा, तो इस दफ़ा के लिए मुझे माफ़ करें, और इसका मतलब है कि आइंदा वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया है। अब इस लिहाज से बनता नहीं है अगले साल फिर वही सेम मैसेज आने का, सेम दोस्त है, बाप से जो भी है। तो लगे वो फिर आया होता है अगले साल फिर। तो भाई पिछले साल तो माफी मांगी थी, तो इस साल फिर क्या कर लिया। और मजे की बात, ऐसे दोस्तों से भी मैसेज आता है जिनसे पूरे साल में आपकी मुलाकात ही नहीं हुई होती, या इवन बात भी नहीं हो रही टेलीफोन पे। तो पहले माफी मांग ली, फिर मैंने मैसेज भेजा आपको और आपने मुझे माफ कर दिया। अब मुझे चाहिए था कि मैं दोबारा वो चीज ना करूं जिससे आपको तकलीफ हुई होगी, जो मुझे पता लग गया कि मैंने ये किया होगा, आपको तकलीफ हुई होगी इससे।
تو میں اور پھر آئندہ آپ کو میرا وہ میسج بھیجنا بنتا نہیں ہے. اگر بھیجوں گا تو اس کا مطلب پھر میں نے وہی غلطی دوبارہ ریپیٹ کی ہے آپ کے ساتھ، زیادتی کی ہے یا دکھ دیا آپ کو پھر دوبارہ. اور اب وہ ایک ٹرینڈ ہے چل رہا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ کب تک چلتا ہے. اور 6-7 منٹ ہو گئے، اب کوشش کرتا ہوں اس پہ کرنے کی. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حساب سے بات کروں تو میرے لیے جو سال ہے الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے، اور میرے پروفیشن کے لحاظ سے بھی اچھا گزرا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے رہی ہیں. مطلب کسی تکلیف کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آنا، اللہ کی مہربانی آپ پہ رہنا، اللہ کی عنایت آپ پہ رہنا، کوئی دکھ نہیں آئے آپ کو، کوئی تکلیف نہ آئے، تو یہ بھی ایک قسم کا خوشگوار ہونا ہی ہے سال کا. اگر میں کوئی خوشگواری والی نہیں بات ہوئی، اور اگر یہ بھی نہیں ہوئی تو پھر بھی سال سمجھے آپ کا خوشگوار ہے. تو الحمدللہ تو میرے لیے تو یہ سال بہت اچھا گزرا ہے. اور پھر میری امیڈیٹ فیملی آ جاتی ہے، میرے بچے ہیں ماشاء اللہ. میرے ایک بچہ تو میرا پہلے انڈیپینڈنٹ ہے، میرڈ ہے. دوسرے بیٹے نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک بہت اچھی جاب شروع کر دی ہے. تیسرا بیٹا جو ہے وہ بھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو چکا ہے. چوتھا ہے ابھی پڑھ رہا ہے. اور اس سال میں الحمدللہ میں نے اپنے دوسرے بیٹے کی بھی شادی کی ہے. تو اب سمجھ لے کہ میرا گریڈ اور اپ ہو گیا. اب میں 2 بہوؤں کا سسر بھی ہوں الحمدللہ. اور یہ تو حساب صاحب میرے لیے صحت کے حساب سے میں جو میرا پیمانہ ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کوئی اللہ نے بڑی اس سال میں کوئی بیمار نہیں کی، کوئی نہیں کیا. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، احسان ہے. البتہ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں اپنی گھڑی کے نا ان سوراخوں سے کہ بہرحال بڑھتی عمر کے ساتھ فیٹ بھی لوز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مسلس بھی ویک ہوتے ہیں. تو واٹ ایور، تو میرا ایک پیمانہ یہ بھی ہے اپنا دیکھنے کے لیے کہ اس سال میں موٹا ہوا ہوں یا پتلا ہوا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو میری گھڑی کا پن ہوتا ہے یہ کہاں تھا. تو یہ تقریباً یہاں سے چلتے چلتے اب یہ سیکنڈ لاسٹ سوراخ تک پہنچ گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ میری کلائی جو ہے جو پچھلے سال کی نسبت اور بھی سمارٹ ہو گئی ہے. تو پہلے اگر یہ ہوتی تھی یہاں پہ ہوتی تھی تو اب اس سال کا جب اختتام ہو رہا ہے تو یہ یہاں پہ آ گئی، بس اس کو ایک اور سوراخ رہ گیا. اب اس سے آگے پھر اگر اس طرح چلتا رہا کام تو پھر مجھے ایک نیا سوراخ یہاں پہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال لیکن یہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ایکٹیو رکھا ہوا ہے. دیٹس واٹ گڈ. اللہ کا مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. آپ سب کی دعاؤں کی طلب ہے. اس کے علاوہ میرے بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ، وہ بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہو کے اپنے جہاں جہاں وہ تھے تو وہ سارے اپنے ہوم ٹاؤن میں اب ریٹائرمنٹ کے بعد واپس اکٹھے ہو گئے. تو اب الحمدللہ اس سال خاص طور پہ ہم جو بہن بھائی ہیں اپنے ہی شہر میں ہیں. اب ایک بھائی رہ گیا دوسرے شہر میں، تو امید ہے وہ بھی جلدی اپنی ریٹائرمنٹ کر کے، چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ہو، وکیل ہو یا کاروباری ہو، تو ان کی ریٹائرمنٹ تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو ریٹائر نہ کرے. تو وہ بھائی جو ہیں ابھی وہ پریکٹس کر رہے ہیں کسی بھی دوسرے شہر میں. تو امید ہے کہ بہرحال گھر انہوں نے بھی یہاں پہ اب لینے کا پروگرام بنا لیا اپنا ہمارے شہر میں اپنی. یہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے کرنی. تو ان شاء اللہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہم سب اس سال پورے سال ہم اکٹھے رہے ہیں، گپ شپ لگاتے رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک دو بڑے قریبی کہہ رہے ہیں ایک بھائی کو ایک تھوڑا ہیلتھ کا ایشو ہوا. اس طرح میرے فیملی میں کزنس کو ایک دو کو ایشوز ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کے ساتھ مہربانی کی اور وہ پھر دوبارہ ریکور کر گئے ہیں یا کر رہے ہیں، اور دے آر آن پازیٹیو سائڈ ہیلتھ وائز. تو مطلب اگر خلاصہ کریں تو اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اچھا سال گزرا. اب چلتے ہیں ہم اپنی اجتماعی پاکستانیت کی
پاکستان میں رہنے والے لوگ، پاکستانی عوام، ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو تھوڑا مجھے بہادر بھی بننا پڑے گا اور اوپن بھی ہونا پڑے گا. اب کیا کریں یہ باتیں کرنے کے لیے. ہوں نہیں بہادر، لیکن مطلب میں یہ کہوں گا بہرحال وہ جو پچھلے سال آپ کا کلوز ہوتا ہے، جو کچھ اس میں ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، یہ جو کچھ اس میں آپ کے لیے پالیسی بنا جاتی ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو قانون بنتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا سال کیسا ہوگا آپ کا. تو 2025 کا مجھے 2024 میں ہی اندازہ ہو گیا تھا، اور تو ہر سال کی بات کر رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نا 2025 2024 سے بہت بہتر نہیں، بلکہ بہتر ہوگا ہی نہیں، زیادہ مشکل تو ہوگا، اور وہ مشکل ثابت بھی ہوا. 2024 میں ایسے کام ہم نے ہوتے دیکھے اپنے ملک میں. ظاہر ہے اس میں آپ کا میرا عمل دخل تو ہوتا نہیں ہے. جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ 30 لاکھ میں سے وہی وہ فیصلے کرتے ہیں. تو جو 2024 میں انہوں نے کچھ فیصلے کیے تو بہرحال پھر وہ 2025 اس کے حساب سے پتہ لگ گیا تھا کہ 2025 کو اچھا نہیں گزرنا. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جناب پتہ یہ لگا کہ یہ جو ہو رہا ایک ہمارا امرانی معاہدہ ہوتا ہے ریاست کا اپنے عوام کے ساتھ، جس کو آئین بولتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں. اس میں بہت تبدیلی ہوئی اس دفعہ. تو اس میں ایسی تبدیلی لائی گئی جس میں عوام کو مطلب ہمارے لیے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ ان کے اپنے لیے تھی. جو بھی تبدیلی انہوں نے کی 29 لاکھ لوگوں کے آپس میں تھی، آپس کے بھلے کے لیے تھی. تو ہمیں تو اس کو فائدہ نہیں ہوا. اور دوسرا پھر ایسے بھی قوانین بنا. دوسرا جو یہ رہا کہ جو آپ کی ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے اور عوام ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک اس طرف ہوتا ہے، یہ اس طرف ہوتا ہے. جیسے لان ٹینس میں نیٹ کے اس طرف کو کھڑا ہوتا ہے، پہلے اس طرف کھڑا کھیل رہا ہوتا ہے. تو بیڈمنٹن کہہ لیں، مطلب جس میں اسی میں ان گیموں کا حوالہ دے رہا ہوں جن میں وہ نیٹ ہوتا ہے، ایک طرف وہ ہوتا ہے ایک طرف وہ ہوتا ہے. باقی تو فیلڈ گیمز ہے نا، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اس میں سب ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو حکومت اور عوام کا جو رشتہ ہے وہ ایسی گیم کا ہے جس کے درمیان میں نیٹ ہوتا ہے. بیڈمنٹن کہہ لیں، ٹیبل ٹینس کہہ لیں، ٹیبل پہ کہہ لیں، یا آپ لان ٹینس کہہ لیں، تو اس طرف عوام ہوتی ہے. تو وہ ایک تو اس سال میں بہت زیادہ عوام نے جو ہے نا گیم حکومت اور عوام کے درمیان ایک وہ جو بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے نا، پکڑن پکڑائی، کہ وہ جناب ایک دفعہ آپ کی باری آتی پکڑنے کی، پھر میں ایک باری آتی پکڑنے کی. تو آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا تھا بچپن میں، اسکول میں گراؤنڈوں میں کھیلا کرتے تھے پکڑن پکڑائی. تو حکومت نے اس سال 2025 میں پکڑن پکڑائی بہت کھیلی ہے عوام کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پکڑن پکڑائی میں پھر ایسا کو مزہ لگ گیا ہے حکومت کو پکڑنے کا یا پھر ہمیں پکڑ جانے کا، کہ وہ ہمیں پکڑنے کی باری نہیں دیتے. وہ کہتے پکڑنے کا کام ہم کریں گے، تم بھاگتے رہو، بچتے رہو، اگر بچ سکتے ہو ہم سے تو ہم تمہیں پکڑنے کا کام کریں گے. تو یہ ایک ایسی گیم کھیل رہے تھے وہ ہمارے ساتھ جس میں وہ ایک اپنی پوزیشن مینٹین کی ہوئی تھی پکڑنے کی، اور ہم بھاگ رہے تھے نہ پکڑے جائے. تو بہرحال اس سال وہ گیم ہم نے خوب کھیلی پکڑ پکڑائی کی. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پتہ چل جاتا ہے خبروں میں، اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، یوٹیوب چینلز پہ، خبروں والے چینلز پہ جو یوٹیوب انالیسس کرتے ہیں ان سے پکڑ پکڑائی ہم نے بہت کھیلی. تو وہ چلتے رہی. اور دوسری آپ کہہ لیں ایک اور گیم ہوتی تھی کہ وہ اسی پکڑ پکڑائی کے حوالے سے ہوتی، اس میں تو آپ نے پکڑ کے لیا. پھر اس پکڑ پکڑائی کے ساتھ انہوں نے ایک اور گیم بھی ایڈ کر لی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بھاگ رہا ہے اور آپ کو مطلب میں پکڑ رہا ہوں، آپ کو پکڑ رہا ہوں، تو میں بول دوں گا اسٹیچو، تو آپ وہیں بت بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اب جب تک میری مرضی نہیں ہے میں آپ کو کہوں کہ جی موو، یا آپ نان اسٹیچو کہہ رہے تو پھر آپ دوبارہ بھاگنا شروع کر دیتے. تو یہ سب پھر پکڑ پکڑائی کے ساتھ وہ بھی بہت شامل کی سرکار نے نا اپنی حکومت نے. وہ پکڑتی بھی رہی اور پکڑ کے اسٹیچو کرتی رہی. کسی کو 10 سال کے لیے کر دیا، کسی کو 15 سال کے لیے کر دیا، کسی کو 3 سال کے لیے کر دیا اسٹیچو. تو یہ ہمارا گیمیں بھی مطلب اس سال میں بہت ہوئی ہے. اب 2025 کی بات کر رہے ہیں نا ایک ایسی.
تو یہ دھوکے میں بہت کیے ہیں، پکڑ پکڑائی کی اور پھر اسٹیچو بنانے کی نا، اسٹیچو 10 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے. اب جس پہ جتنی محنت لگا کہ یہ اچھا پلیئر ہے، زیادہ بھاگتا ہے، اس کو لمبے عرصے کے لیے اسٹیچو بنا دیا. جو ہماری طرح کا کمزور تھا کہ یار یہ 2 قدم بھاگتا تھک جاتا ہے، چلو اس کو 2 سال کے لیے کر دیں. اور بعض پلیئروں کو تو انہوں نے ایسا بھی کیا جو ہمارے ہم سے بھی بڑی عمر کے ہیں، پتہ ہے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ان کو پتہ نہیں کیا ان سے محسوس ہوا کہ شاید یہ کچھ طاقتور چیز کھاتے ہیں، کبھی کبھی بہت تیز رفتار ہو جائے. ان کو بھی 10 10 سال کے لیے اسٹیچو کر دیا کھیلنے میں حکومت جو. تمہارا لیے پھر 2025 میں سے میں بتا رہا تھا آپ کو. دوسرا مہنگائی، بے انتہا مہنگائی، اللہ ان کو مان دے. تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ یار کیا کرے. جو آدمی پہلے 30,000 تنخواہ، 32,000 تنخواہ، جو سرکار کہہ دیتی ہے کہ منیمم تنخواہ یہ ہوگی پرائیویٹ آدمی کی بھی، پہلے اپنے ملازم ہو اپنے محکموں میں جاب دے دی رہی، اور اگر دے بھی دے تو وہ کانٹریکٹ پہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب تو سنیں پینشنیں بھی ختم ہو رہی ہیں. پر تو مہنگائی بہت رہی. اور خاص طور پہ جو ہے نا یہ پیٹرول والا چکر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. اب چونکہ پورے 12 مہینے کی باتیں کریں تو یار اگر یہ 25 26 27 منٹ کو ہو جائے تو معاف کیجیے گا، برداشت کیجیے گا. وہ چونکہ کہتے ہیں یار کہ ہم نا پیٹرول کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ آپ کو ملا کے رکھا ہوا ہے، ہر 15 دن بعد آپ کی بھلائی کے لیے آپ اس کو دیکھتے ہیں. اگر تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت نیچے آ رہی ہے تو ہم آپ کو پیٹرول سستا کر دیں گے، اگر اوپر ہے تو پھر مہنگا کر دیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انکار تو نہیں کر سکتے، جو بھی نہیں کرتے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہ سرکار انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، ہمارے پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہو رہی. وہ بعد میں کسی سیانے نے بتایا جس کا تعلق تھوڑا کیا کہتے ہیں اکنامکس سے ہوتا ہے، معاشیات سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار کہ پیٹرول کی قیمت تو کم کرتی ہے گورنمنٹ سے. 275 روپے لیٹر چل رہا ہے اور گورنمنٹ 260 روپے پیٹرول آپ مطلب کہتے ہیں پیٹرول میں اب 275 روپے اگر قیمت پر لیٹر چل رہا ہے تو اس میں جو ہے 75 روپے سرکار کا وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے لیوی کے نام سے نا. ہماری عام زبان میں لیوی کہتے ہیں گوند جو چپکانے والی چیز ہوتی ہے نا، جس کو پتنگ پھٹ جاتی تھی تو وہ گوند کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں، صفحہ پھٹ جاتا تو گوند کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یا وہ میجک سٹون ٹائپ چیز جسے کہتے ہیں، الفی ٹائپ چیز. تو اس کو ہمارے آپ کہتے ہیں لیوی. تو یار وہ لیوی بنا کے نا پتنگوں کو جوڑا کرتے تھے، یا وہ اب تو خیر بینرز کا وہ سکرینوں کا ٹائم ہو رہا، کس من میں یہ بنتے تھے آپ کے الیکشن وغیرہ میں نا پمفلیٹ وغیرہ، تو وہ اس لیوی کے ساتھ ہم لگا کے دیواروں پہ چپکاتے تھے. وہ لیوی چپک گئی ہے انہیں، وہ ایسی چپکی ہے بھائی کہ ایسی چپکی ہٹنے میں نہیں آ رہی. اب وہ کہتے ہیں جی 275 اگر آپ سے گورنمنٹ پیٹرول لیٹر دے رہی ہے آپ کو، تو اس میں 75 روپے اگر سپورٹ لیوی ہے اور 200 روپے پیٹرول کی قیمت ہے. تو جب وہ پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو گورنمنٹ کم کر دیتی ہے. وہ 200 کی بجائے آپ کی جو قیمت ہے پیٹرول کی وہ کر دیتی ہے 190 روپے کے 10 روپے کا فرق پڑ گیا. لیکن آپ کو پھر بھی 275 کی بیچتی ہے. وہ بینیفٹ جو ہوتا ہے ہمارا 10 روپے والا وہ اپنی طرف لے جاتی ہے، 75 کے ساتھ 10 اور ایڈ کر کے 50 روپے لیوی کر دیتی ہے، پیٹرول کی قیمت کم کر دیتی ہے ہمارے آپ کو نہیں. یا بہت زیادہ اگر کرے گی تو وہ 2 روپے کم کر دے گی اور وہ 273 پہ لے کے آ جائے گی، جبکہ قیمت 190 ہو جائے گی. اب وہ 8 روپے اس کو اور اس لیوی میں شامل ہو جائیں گے، 75 اور 8 83 روپے لیوی ہو جائے گی آپ کے اوپر 85 کی بجائے. تو یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں یار، یہ 30 لاکھ لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں، یقین کریں. کچھ چلاک ہے کہتے ہیں ہم، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، یا ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جو مرضی کرے وہ کرے، ہمیں سمجھ آ بھی جائے تو ہم کچھ نہیں کہتے، چلو ٹھیک ہے. اسی طرح پیٹرول یہ بجلی کا کھاتا ہوتا ہے، بجلی کا ریٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑی مہنگائی کر دیتے ہیں. مطلب سردیوں میں آپ کی کھپت کم ہو جاتی ہے، اے سی نہیں چلتا، کولر نہیں چلتا، پنکھے نہیں چلتے، صرف بلب چل رہے ہوتے، بل میں آپ کے فرق نہیں آتا بہت زیادہ. وہ پھر کسی سیانے نے بتایا کہ بھائی وہاں بھی ایک چکر ہوتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ. وہ جو جولائی میں پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، کم ہوئی کو نہیں کہا وہ ایڈجسٹمنٹ میں لاتے، وہ جو بڑھی تھی
تو وہ جو پھر اس کی وجہ سے جو فیول سے بجلی بنتی ہے، یہ جو پرائیویٹ بجلی بنانے والے ہیں جن کو ہم پیسے دیتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کے حساب سے جتنی اس کی کارخانے کی کیپیسٹی ہے اس کو ہر مہینے ہم پیسے دیتے ہیں، بھلے اس سے بجلی وہ پیدا کرے یا نہ کرے، یا ہم اسے لے یا نہ لیں، بہرحال وہ تو اور زیادہ بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جو ہوتی ہے نا اس میں فضول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو جولائی میں تھی، وہ آپ کو لگا دی انہوں نے نومبر کے بلوں میں، 14 دسمبر میں ایڈجسٹ کی، مطلب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ وہ جولائی میں جی تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی تو اس کے سے بجلی مہنگی پیدا ہوئی تھی، ہم نے آپ کو سستے طور پہ دی تھی، اس وقت مہنگا کرتے تو بجلی کا بل پہلے ہی بہت زیادہ آ رہا تھا، کیونکہ آپ زیادہ استعمال کر رہے تھے، کولر چلا رہے تھے، پنکھے چلا رہے تھے اور اے سی چلا رہے تھے، تو اس لیے وہ اس وقت کرتے تو پھر عوام کہتی ہوئے 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 بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے، تو انہوں نے کہا صبر کرو بھائی، تو حکومت کو بھی پتا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو دسمبر نومبر میں آ کے جب آپ کی بجلی کی کھپت بڑی کم ہو گئی، اب آپ کا بل بہت کم ہو جانا چاہیے، پہلے 100 روپے آتا تھا، 25 آنا چاہیے تھا، مثال لے لو کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ صرف لائٹیں جل رہی ہیں۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ فیول پرائس والا اس والا کھاتا جو ہے نا وہ آپ کے نومبر میں لے آتے ہیں۔ اب آپ 100 روپے دینے کے عادی ہے تو 80 روپے دیتے ہوئے آپ چیخیں گے تو نہیں، جو کہ بجلی آپ کی خرچ ہوئی ہے 30 روپے کی۔ بڑے سائنسدان ہیں یار یہ سرکار والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن ہمیں اپنی سمجھ تو آتی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہم بس ٹھیک ہے ہمارا وطن ہے، قربانی ہم عوام نے دینی ہوتی ہے ہر دور میں، تو ٹھیک ہے وطن کے لیے قربانی ہے۔ اسلام میں قربانی تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، بلکہ یہ ہر مہینے، ہر دن، ہر روز، ہر گھنٹے لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی یہ رکھیں۔ پھر وہ ٹریفک میں بڑی چلان آ گئے، پھر آج میں جا رہا تھا، اتنی ٹریفک بلاک تھی ہمارے شہر میں، چوک پہ ایک بھی پولیس والا نہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے، ٹریفک پولیس والا۔ وہ ٹریفک اپنی مرضی سے یوں 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 کر کے جو جس کا راستہ بن رہا ہے بن رہا ہے کھڑ رہا ہے، چوک بلاک، جہاں میں جس چوک سے آپ نے ایسے 1 منٹ میں گزر جانا تھا وہاں سے 15-16 منٹ لگ رہے، 20 منٹ لگ رہے تھے، آپ سے 20 منٹ کا بلاگ ہی دیکھا جاتا وہاں ایک چوک پہ 20-20 منٹ کھڑے رہتے ہیں ہم کراس کرنے کے لیے، تو چونکہ ٹریفک مینیج کرنے کے لیے سپاہی نہیں ہوتا، لیکن جس دن انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں چلانوں کی صورت پہ، کوئی نہ کوئی ٹاسک ملتا ہے، کوئی ٹارگیٹ ملتا ہے، اس دن ہر چوک میں 6 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بھی کھڑا ہوگا، ادھر بھی کھڑا ہوگا، ادھر بھی کھڑا ہوگا، ادھر بھی کھڑا ہوگا، چوک 4 سڑکوں کا چوک بن گیا نا ایسے، تو ہر سڑک پہ کھڑا ہوگا روک رہا ہوگا، ہر کسی موٹر سائیکل کو روک رہا ہوگا، گاڑی کو روک رہا ہوگا، چار روکنے والے کھڑے ہوں گے، ایک آپ سے بات کرے گا بڑے صاحب سے ہو جاتے، بڑا صاحب چھٹا ہوگا جو آپ کا چلان کاٹے گا، 2000 کا، 1000 کا، 3000 کا، 5000 کا، 8000 کا، اسی دن 8 کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ ٹریفک مینیج نہیں کر رہی، جرمانے کٹھے کیے دکھا کے کرتے ہیں، جب جرمانہ کٹھا کرتے ہوتے ہیں ایک ہی چوک پر 6 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ آپ خود ٹریفک سنبھالے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے، پتہ لگتا ہے 20 منٹ بعد آپ نے چوک کراس کیا، یا 20 منٹ کا ولاگ کوئی نہیں سنتا، کیونکہ بات بھی ہے انہیں کی کر رہا ہوتا ہوں، جو 20 منٹ نہیں نکالتے چوک پہ کھڑے ہو کے 20 منٹ گزار دیتے ہیں، تو صبر اپنے ہم جیسوں کے لیے بھی اپنے، جو آپ جیسے ہی ہیں یار، میں بھی آپ جیسا ہوں، آپ بھی میرے جیسے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے وقت نکال لیا کریں، ورنہ نہیں تو چلا کے چھوڑ دیا کریں کب سے لگانے کے لیے۔ بہرحال اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے، ہر جگہ پاکستانیوں کے ویزے بند ہو گئے 2025 میں، ایون کہ وہ ممالک جنہوں کی تعمیر ہمارے بندوں سے ہوئی ہے، اس وقت پاکستان آ کے جہاز بھر بھر کے لے جاتے تھے، آ جاؤ یار کام کرو ہمارے ملک میں، وہ ہمارے عربی بھائی جو ہیں، اب وہ چیزیں بنا لی ہیں انہوں نے، اب ان کو جناب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آ گیا ہے، پیسے بہت کٹھے ہو گئے ہیں، مہنگی ٹیکنالوجی سے کام لے سکتے ہیں، تو وہ گوروں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی یار یہ بلڈنگ کھڑی کر دو بھائی، 40 منزلہ یہ 50 کر دو، یہ کر دو، وہ ہمارے ویزے بند کر دیے انہوں نے، سعودی عرب میں ویزے بند ہوئے پڑے، ادھر سے بند ہوئے پڑے، رئیس کے ساتھ اگر کسی کو ویزا مل بھی گیا ہے تو اس کو ہم اپنے ہی لوگ ایئرپورٹوں پر روک لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے باہر۔ بہرحال یہ 2025 کا ہے، اور ہر سال جو ہے پھر وہ ہمارے جو پرانے ہوتے جو بھی ہوتے ہیں وہ پھر اس سال کے گزرنے پہ کہتے ہیں کہ یہ سال
بہت تکلیفوں بھرا تھا عوام کے لیے، ہمیں پتہ ہے. ہم اگلے سال عوام کے لیے بہت کام کریں گے، اگلا سال انشاءاللہ بڑا خوشحال گزاریں گے. اور آپ کے نام کے ایک جو بھی حکومت کے سربراہ ہوتا ہے وہ ہے، یا آپ نے اپنے ادارے کا جو بھی سربراہ ہوتا ہے، وہ عوام کے لیے ایک بڑا خوشگوار سا پیغام بھی جاری کرواتا ہے کہ عوام کو نیا سال مبارک ہو، اس سال آپ کے لیے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ وہی باتیں ہیں جیسے اس میسج میں آتی ہیں کہ اس دفعہ معاف کر دیں، آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے. تو یہ بھی ہمارے حکمران بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو سال گزر گیا سو گزر گیا، بڑی قربانی آپ نے کی ہے، ہم اپنی عوام کی ہمت کو داد دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال ہم آپ کو تمام تر کمفرٹس آسائشیں فراہم کریں گے. بس قربانی کا ٹائم گزر گیا، وہ پھر شروع ہوتا ہے. پھر ویسے بہرحال 2026 کی کیسے گزرنا ہے وہی پتہ ہے ہمیں، آج ہی بتا سکتے ہیں. اگر کہیں تو میں 2025 کا 2026 کے دسمبر میں بیٹھا ہوا جو ولاگ کروں گا اگر اللہ نے زندگی دی انشاءاللہ، تو وہ میں آج ہی کر دیتا ہوں. اس کو سنبھال کے رکھ لیجیے گا، وہی کی وہی باتیں ہوں گی جو آج کر رہا ہوں. تو بہرحال 27 منٹ ہو گئے یار، تو اس کو قبول کیجیے گا جو بھی ہے. تو یہ حال احوال تھی مختصر، جتنی ہمت مجھ میں ہے. تو وہ مطلب میرا وزن جو ہے وہ 76 کلو ہے بھائی جان. تو میں اس سے مطلب مجھے اگر زیادہ بولنے پہ کوئی ناراض بھی ہو گیا تو 2 دن میں تو میں نے 30 کلو پہ آ جانا ہے. ایک وائر یہ چیز ہے پاکستان میں جو آج کل جیوں کر کے کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بہت مہربانی کہ اس سے 2025 بہت اچھا گزارا، اور ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے، مزید ترقی کرے گا. اور امید کرتے ہیں کہ 2026 ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور ملک میں خوشحالی کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا، اور پورے عوام کے لیے بہت خوشحال کرنے والا سال ہوگا. اور میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، گھر کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے گھر بار کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اپنی تمام تکلیفوں سے، دکھوں سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ پھر 2026 میں بھی ملاقات ہوگی. اب تک چونکہ سال اختتام ہو رہا ہے، اور جب یہ ولاگ میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو دوسرا ولاگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے 2025 میں. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہنستا بستا رکھے اپنے ملک میں، اور خوشحالی والی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور ہمارے آپ کے رزق میں ہماری ضروریات سے بڑھ کے اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ.